बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ का आज 10वां लेक्चर है और गुज़श्ता लेक्चर में आपने डिटेल के साथ सुना कि जब अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ तो पहली हिजरत जिन मुसलमानों ने की उनकी कुल तादाद थी 16, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली हिजरत हबशा हुई इसमें 2 अहम शख्सियात थीं। उम्मीद है आपको नाम याद होंगे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी जो अहलिया थी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी पहली हिजरत हबशा में शामिल थी। फिर इसके कुछ अरसे बाद आपको याद होगा कि दूसरी हिजरत की गई जिसमें लगभग 100 मुसलमान शामिल थे। अब ये 2 हिजरतें उस वक्त हुईं और फिर उसके बाद आप लोगों को वाक़या याद होगा कि कैसे जो हबशा का बादशाह है असहमा, उसका एक तवील मुकालमा मुसलमानों के नुमाइंदे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था और फिर उससे पहले मुसलमानों ने कैसे वो लाहे अमल तय किया था। और आपको याद होगा कि मक्का से 2 आदमी जो हैं वो जिन लोगों ने हिजरत कर ली थी और जब मक्का वालों को पता चला कि वो अब अमन में सुकून में अपने दीन पर अमल कर रहे हैं और हबशा में सुकून के साथ रह रहे हैं, तो ये मक्का से रवाना हुए उनको वापस लाने के लिए। तो जब ये वहाँ पे गए और उन्होंने बादशाह को ये सारी दास्तान सुनाई तो बादशाह ने अपने दरबार में मुसलमानों को बुलाया। अब मुसलमानों ने कुछ अमल किया उस वक्त, जो लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस हुआ था कि उनका रद्द-ए-अमल क्या था। नंबर 1 तो मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया। दूसरा, उन्होंने मशवरे में तय किया कि हर हाल में हर कीमत पर चाहे जो कुछ हो जाए वो सच का दामन नहीं छोड़ेंगे, यानी सच बोलेंगे। और तीसरा ये किया कि उन्होंने अपने अंदर एक अहल आदमी को जो कि स्किल्ड था, जो कि अच्छा बोल सकता था, उनको तय किया कि ये हमारा नुमाइंदा है बादशाह के दरबार में, हम लोगों को ये रिप्रेजेंट करेगा। और वो कौन थे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब फिर वो मुकम्मल बातचीत जो हुई इसके हबशा के जो बादशाह असहमा है उसके साथ, और फिर हुआ क्या कि चूँकि उन्होंने तय कर दिया था कि हमने सच बोलना है, यानी अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमेशा सच बोलो, तो जब उन्होंने बिल्कुल सच बात सामने रखी तो क्या किया, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू कर दिया। और फिर हबशा के बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने तहाइफ ये 2 लोग मुशरिकीन मक्का लेकर आए हैं सारे तहाइफ इनको वापस किए जाएं और इनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए और मुसलमान अमान के साथ हमारे इलाके में रहेंगे। अब जब ये 2 लोग वापस लौटे खाली हाथ तो फिर इस पर मुशरिकीन मक्का का बड़ा जो है वो रद्द-ए-अमल शदीद था। उन्होंने अब ये तय कर दिया कि वो एक वफ़द तैयार किया और वो सारे का सारा वफ़द जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए और उन्होंने बिल्कुल 2 टोक अल्फाज के अंदर ये जुमला अबू तालिब को कन्वे किया कि या तो अब मक्का के अंदर हम रहेंगे या फिर आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में एक धमकी दे दी उन्होंने कि अब आपको फ़ैसला करना होगा कि आपने उनको उनकी कफ़ालत करनी है, उनकी हिमायत करनी है या आपने हमारे साथ होना है। और वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर सामने आ गए और अज़ाइम बहुत ख़तरनाक थे। अब इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन क्या था, इस पर अबू तालिब ने क्या किया और क्या रिस्पांस दिया उनको, और फिर उस रिस्पांस पर जो मुशरिकीन मक्का हैं उनका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल था। और वो रद्द-ए-अमल क्या था, आइए सुनते हैं आज के लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, आपने हिजरत हबशा पढ़ ली और आपने उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो मैंने आपसे कल पूछा था, और वो ये था कि मुसलमानों को हिजरत को हबशा में किस चीज़ ने उनकी हिफाजत की। ये जवाब आपने दे दिया ना। अच्छा, आज अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। इधर हबशा से तो वापसी नाकाम हो गए। कुरैश का जो गया था एक वफ़द 2 आदमियों पर मुश्तमिल, वो तो नाकाम वापस आ गया। अब इन्होंने कहा कि क्या करें, तो ये गए, एक यूँ समझें कि हुजूर के चचा अबू तालिब के पास एक बहुत बड़ा वफ़द लेकर गए और बिल्कुल समझें कि आखिरी बात करने के लिए गए।
اس میں سارے بڑے بڑے لوگ شامل تھے. یہ گئے حضور کے چچا کے پاس، ابو طالب صاحب کے پاس گئے، بیٹھے، ان سے کہا کہ ابو طالب حد ہو گئی ہے اور ہماری برداشت جواب دے گئی ہے، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. اب ہم دونوں مکہ میں نہیں رہ سکتے، دونوں فریق، اب ایک بندہ رہے گا. ابو طالب بہت گھبرا گئے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، کمزور بھی ہو گئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھتیجے، تمہاری یہ قوم کے سارے بڑے مل کر آئے تھے میرے پاس. ان میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، نضر بن الحارث بھی تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، اور امیہ ابن خلف بھی تھا. یہ سارے لوگ تھے بڑے بڑے. ان کا بھتیجے سب آئے ہیں میرے پاس اکٹھے ہو کر. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اوپر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں. اب تو وہ لوگ میرے ساتھ فیصلہ کن بات کر کے گئے ہیں کہ آگے نہیں چلے گی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چچا جو ہمیشہ میرے سامنے کھڑے رہے، آج یہ بھی میرے سامنے جیسے کہ میری حمایت سے دستبردار ہو رہے ہیں، یا کم سے کم تھک گئے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید میں ان کو اس مشکل میں نہ ڈالوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو بہت تاریخی ہے. آپ نے کہا چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھیں اور میرے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھیں، ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند، اور مجھ سے کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جس کام کے لیے جو میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، چچا خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کہتے ہوئے آپ رو پڑے. آپ کے آنسوؤں کا اور آپ کی اتنی مضبوط بات کا جو آپ نے کہا میں خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا. ہاں، ایک صورت میرے ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں. انہوں نے یعنی اس رستے میں میری جان چلی جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں جان دے دوں گا، یہ کام نہیں چھوڑوں گا جو اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. چچا نے کہا، چچا کو بھی قوت آ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ اتنی پکی بات کی ہے، یہ تو کبھی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کیا تھا کہ کہہ دیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا. چچا کو پتہ تھا کہ جب زبان سے ایک بات نکالتے ہیں اس پہ کتنے پکے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھتیجے، پھر اگر تم نے طے کر لیا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. تو اس پر جو ہے یہ وفد بھی ناکام ہو گیا. اس کے بعد ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ ابو طالب صاحب کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ لوگ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کرتے، کیونکہ وہ لوگ تو کہہ کر گئے تھے یہ بات. تو انہوں نے اپنے دو قبیلوں کو، جو ان کے بالکل امیڈیٹ اپنے جو خاندان تھا، ایک عبد المطلب کی اولاد، یا کہہ لیں کہ ایک ہاشم کی اولاد، اور ایک ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، دو بھائیوں کی جو اولاد تھی، ان کو اکٹھا کیا. ان کو کہا کہ بھائی مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کو شہید کریں گے. تو تم لوگوں کے ٹھیک ہے، تم چاہے اچھا، یہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، رشتہ داری کی بنیاد پہ اکٹھا کر دیا. کہا کہ دیکھو، چاہے تم لوگ مسلمان ہو یا نہیں ہو، چاہے تم ان کے دین پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے، خود ابو طالب مسلمان نہیں تھے. کہا کہ اپنی رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو نا، یہ تمہارا خون ہے، تمہارے خون سے مراد تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تو تم ان کی حفاظت کرو سب لوگ. تو سب نے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، چاہے ہم لوگ مسلمان ہیں یا ہم نہیں ہیں. اس خاندانی رشتہ داری کی بنیاد پر حفاظت کریں گے. یہ بات قریش کو پتہ چل گئی. اس پہ قریش نے ان دونوں خاندانوں کا، اور کون سے دو خاندان ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کا بائیکاٹ کرنے کا طے کر لیا. اور اس کی وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا، کہا کہ کوئی ان کو کوئی چیز نہیں بیچے گا، کوئی ان سے کوئی چیز نہیں خریدے گا، کوئی ان کے گھر نہیں جائے گا،
کوئی ان کے میں کوئی رشتہ ناتا نہیں کرے گا، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا یہ کہ جب ان سے کچھ خریدیں گے نہیں، بیچیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، گھر میں نہیں جائیں گے، تو یہ لوگ تنگ آ جائیں گے۔ سوشل بائیکاٹ جیسے اکنامک سینکشنز لگتی ہیں آج کل، اور جب یہ تنگ آئیں گے پھر یہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ جب ان کے بچے بھوکے مریں گے تو پھر یہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ پریشر ڈالنے کا سوچا ان لوگوں نے، یہ طے کر لیا، معاہدہ ہو گیا۔ سارے قریش نے اس میں شرکت کی کہ ان دو خاندانوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا، ان دونوں خاندانوں بنو مطلب اور بنو ہاشم کا کمپلیٹ بائیکاٹ۔ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ان کو نہیں سنے گا، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو اٹھ کر آنا پڑا، دونوں خاندانوں کو، ایک گھاٹی میں۔ اس گھاٹی کو کہتے ہیں شعب، اور یہ گھاٹی چونکہ جناب ابو طالب کی ملکیت تھی، ان کی لینڈ تھی، ان کی اونرشپ تھی، تو اس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ ادھر سارے یہ لوگ آ گئے، دونوں خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، خدیجہ الکبریٰ بھی آ گئیں، حضور کی بیٹیاں بھی آ گئیں، اور پھر جب نہ ان کے ساتھ ان کو تجارت کی اجازت تھی، نہ ان کو خرید و فروخت کی اجازت تھی، نہ ان کے ساتھ کسی کا لین دین ہو سکتا تھا، تو یہاں اتنی حالات خراب ہو گئے، قحط کی طرح کی صورتحال ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا، اور رہنے سہنے کے، بچے بھوک سے بلکتے رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانوروں کی کھال اگر پڑی ہوئی ملی تو اس کو ہم آگ کے اوپر وہ کر کے کھا لیا کرتے تھے، پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے لا کر وہ چباتے تھے، اس قدر اور کتنا عرصہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ کوئی 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہے جو وہاں پر گزارا ہے۔ تو یہاں یہ لوگ رہے، اس دوران کوئی جو ہے وہ آپ بھی، آپ کا خاندان بھی، یہ لوگ بھی۔ پھر کیا ہوا، ایک صاحب تھے، ان کا نام حکیم ابن حزام ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس ایک آٹے کی بوری لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل رستے میں کھڑا ہو گیا، ادھر ان کی لڑائی ہو گئی، ایک اور بندہ ان کی مدد کے لیے آ گیا، اور اس نے ان کو اپنی آٹے کی بوری لے جانے کی اجازت دے دی، یعنی حالات بن گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن ایک صاحب تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور ان کی پھوپھی کی شادی چونکہ باہر ہوئی تھی، کسی اور خاندان، ان 2 خاندانوں میں نہیں ہوئی تھی، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کے ابو طالب آپ کے ماموں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ماموں کے بیٹے ہیں، آپ ان کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو وہ لوگ اتنی مشکل میں ہیں، آپ کے ماموں، آپ کا ننیال ہے سارا، تو آپ اپنے گھروں میں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کے بچے خوش ہیں، وہ لوگ اتنی تکلیف کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا تو نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس پر کیوں نہ آواز اٹھائی جائے کہ یہ معاہدہ ختم کیا جائے، کیوں نہ اس پر ہم لوگ آواز لگائیں کہ یہ ظلم کا معاہدہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ادھر ہیں، تو اس کو وہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں کیسے آواز اٹھاؤں گا اتنے بڑے قرآن۔ ان کا نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آئیں ایک اور بندے کے پاس، ایک اور صاحب بھی، میں بھی ہوں آپ کے ساتھ، ہم 2 ہو گئے۔ انہوں نے کہا 2 سے کام نہیں چلے گا، کسی اور کو بھی ڈھونڈو۔ انہوں نے ایک اور کے پاس گئے، ان کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا ہم 3 سے کام نہیں چلے گا، ایک اور کے پاس، وہ ایک اور کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا 4 سے کام نہیں چلے گا، ایک اور۔ یہ 5-6 بندے اکٹھے ہو گئے۔ میں نام اس سے نہیں لے رہا تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، انہیں ان کے نام سیرت کتابوں میں لکھیں، اور جب آپ کو اگلا جب کورس پڑھائیں گے تو اس میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر زیادہ بتاؤں گا، ابھی نام نہیں بتا رہا۔ تو یہ 5 لوگ 6 لوگ ہو گئے،
تو انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں یہ معاہدہ جو تھا نا یہ ان دونوں خاندانوں کو بند کرنے کا، یہ لکھ کر چمڑے کے اندر بند کر کے اور وہ پھر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ قریش کی عادت تھی کہ جو معاہدہ ان کے نزدیک بہت اہمیت والا ہوتا تھا وہ اس کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ وہاں 3 سال لٹکا رہا وہاں پر۔ یہ 5-6 بندے جنہوں نے مشورہ کیا تھا یہ اگلے دن حرم میں گئے۔ اب وہاں سارے وہ سرداران قریش بیٹھے تھے، ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جو معاہدہ حرم پہ لگا ہوا ہے یہ ظلم پر مشتمل ہے، ان خاندانوں کو ہم نے تباہ کر دیا، دونوں خاندانوں کو، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، وہ لوگ پتے کھا رہے ہیں، اور ان کے ہاں ان کا بیمار کتنے لوگ وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، لوگ ان کے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں خوش باش بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا قصور تو ان کا نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی سخت سزا دیں، آخر وہ ہمارے اپنے خاندان، ہمارے رشتہ دار ہیں یہ لوگ۔ جب اس نے یہ کہا تو ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اس معاہدے کو ختم کرنے کا کہنے والے؟ یہ پورے قریش نے مل کر طے کیا، تم اکیلے اس پر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو رات کو 5-6 لوگوں نے طے کیا تھا، دوسرا کھڑا ہو، نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے ادھر دیکھا، ادھر تیسرے کی آواز، کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ چوتھے نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ 5 نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ابو جہل حیران رہ گیا کہ 6 جگہ سے آواز آئی، یہ وہ 6 لوگ تھے جو رات کو جنہوں نے طے کیا۔ ابو جہل اتنا ہوشیار تھا، کہنے لگا کہ یہ بات ابھی کی نہیں ہے، یہ اس جگہ کی بات نہیں ہے جو تم 6 لوگ بولے، یہ تم لوگوں نے کہیں اور مشورہ کیا اور تم لوگوں نے یہاں آ کر اس کا تم نے اس طرح اس کا اظہار کر رہے۔ اچھا اتنی یہ ایک جگہ ہوئی بات، یہ ایک بات یہاں تک یاد رکھیں۔ ادھر ایک اور عجیب و غریب بات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا وہ جو ظالمانہ معاہدہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اوپر چمڑے کے اندر بند کر کے، چمڑے کے ایک بیگ کے اندر، وہ دیمک نے کھا لیا ہے، اور اس میں صرف جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ لوگ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، معاہدوں میں اللہ کا نام لکھتے تھے، اللہ کے نام پر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو کہا جہاں اللہ کا نام انہوں نے لکھا تھا چمڑے کے اوپر، وہ چمڑا تو صحیح ہے، سالم ہے، باقی سارا دیمک چاٹ چکی ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ تمہیں تمہارے اللہ نے بتایا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ حضور سے کہا آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور نے کہا مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ ابو طالب مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے بھتیجے کی سچائی پر یقین تھا، آئے سیدھے، اور یہ رات کو یہ واقعہ ہو گیا، یہ جو لوگ آ گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بات سنو، ایک فیصلہ کن بات میں کرتا ہوں، میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے جس کے اندر وہ معاہدہ ہے 3 سال سے لٹکا ہوا ہے، اس میں اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے، اور صرف جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہ جگہ بچی ہوئی ہے، تو چلو امتحان کر لے لو، اتارو اس تھیلے کو، کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو پھر ہم قصوروار ہیں، پھر ہم سے تم جو منوانا چاہتے ہو منوا لو گے، اور اگر میرے بھتیجے کی بات درست نکلی اور یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس کو دیمک ختم، تو معاہدہ ویسے ہی ختم ہے، ہمارے اوپر پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ قریش نے کہا ٹھیک۔ ایک بندے نے جا کے اس کو اتارا، چمڑا کھولا تو اندر کوئی معاہدہ نہیں تھا، سارا دیمک چاٹ چکی تھی، اللہ کا نام جہاں لکھا تھا وہ پیس صرف سالم تھا۔ کتنی بڑی دلیل تھی حضور کی نبوت کی کہ حضور سچ بول رہے تھے، اللہ نے ان کو بتایا تھا۔ جس کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا، اس کو دیکھ، اتنا بڑا آپ کا معجزہ دیکھ کر بھی کہنے لگے کہ ہمارا تو پہلے شک تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ محمد جادوگر ہے۔ استغفر اللہ، کہا کہ جادوگر ہے، ان کو جادو کے زور سے انہوں نے یہ چیز پتہ چلائی ہے جو کہ کسی اور کو پتہ نہیں تھی۔ تو خیر، لیکن چونکہ ان کا رواج یہ تھا کہ جب وہ پیپر، جس کے اوپر پیپر تو نہیں ہوتا تھا نا اس زمانے میں، ہڈیوں پر لکھتے تھے، چمڑے پر لکھتے تھے، اور چیزوں پر لکھتے تھے، جس چیز پر بھی لکھتے تھے، جب کوئی معاہدہ لکھتے تھے، جب وہ چیز ختم ہو جائے نا تو کہتے تھے معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ تب جب انہوں نے اتارا اوپر سے تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا، یعنی اس کو تو دیمک چاٹ چکی تھی، تو معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ لوگ پھر 3 سال کے بعد شیب ابی طالب سے باہر نکلے، جہاں انہوں نے اتنی زیادہ تکلیف برداشت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 7 سال پہلے گزر چکے ہیں، 3 سال یہ شیب ابی طالب میں گزر گئے، اب آپ کو 10 سال
تقریباً ہو گئے نبی بنے ہوئے، آپ کی عمر 50 سال ہو گئی۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 10 سال یہ اور 15 سال نبوت سے پہلے کے 25 سال وہ آپ کے ساتھ رہی تھی، 25 سال کی رفاقت تھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی اور اب آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ خود حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 65 سال تھی، تقریباً 64-65۔ 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، 25 سال اس میں آپ ایڈ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ تعلق تھا۔ انہوں نے ہر سٹیج پر، ہر مشکل میں، ہر کڑے وقت میں آپ کا اتنا ساتھ دیا تھا کہ آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اچھا، ابھی حضرت خدیجہ کا غم آپ کے تھا ہی دل میں کہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کے چچا ابو طالب، جو ایک مہربان درخت کی طرح آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ چند دنوں کا فرق ہے دونوں کے انتقال میں، چند دنوں کا۔ بعض لوگوں نے 40 دن بھی کہا ہے، بعض نے 3 دن بھی کہا ہے۔ اسی کے درمیان کی کوئی مدت ہے، یہ 10 دن ہے، 5 دن ہے، بہت ہی ایکوریٹ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ کئی اس میں جو ہیں وہ اقوال ہیں۔ اس سال کو آپ نے فرمایا یہ عام الحزن، یہ غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا ہے اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ تو آپ کے اوپر بہت بڑا غم گزرا، اب وہ آخری 3 سال کا عرصہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ نے مکہ سے باہر جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا طے کیا تھا۔ اس میں آپ کا جو سب سے اہم سفر ہوا ہے، آج آپ اس کو سن لیجئے، وہ طائف کا ہوا ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہے، آج بھی موجود ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ اور یہ جگہ سمجھے مکہ کے بعد یہ سب سے اہم ترین شہر تھا، بڑا شہر تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں یہاں جاتا ہوں، مکہ میں تو لوگ اتنی بات نہیں سن رہے، وہاں جا کے بات کرتا ہوں، اگر یہ لوگ میری بات سنیں طائف والے۔ تو آپ نے حضرت زید ابن حارثہ، آپ کے وہ آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو ساتھ لیا اور آپ طائف کے لیے روانہ ہو گئے۔ طائف جب آپ پہنچے تو وہاں پر 3 بڑے سردار تھے جو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، 3 بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا۔ آپ ان بھائیوں کے پاس گئے سب سے پہلے کہ جا کر ان سے بات کرتے، دین کی بات، اسلام لانے کی بات۔ ان تینوں بھائیوں نے اپنی اپنی جگہ پر بہت بدتمیزی، بہت ہی بد تہذیبی اور بہت ہی غلط جوابات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اسلام پیش کیا۔ آپ نے سن لیا، آپ کا تو بڑا حوصلہ تھا، آپ تو گھبراتے نہیں تھے مشکلات سے۔ آپ نے ان بھائیوں سے کہا ٹھیک ہے، تم لوگوں نے تو مجھے جو کہنا تھا، وہ انہوں نے اتنی بری باتیں کی کہ میں وہ دہرانے نہیں چاہ رہا۔ کیا انہوں نے کہا حضور کو؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، میری دعوت نہیں قبول کی، تو تم ایسا کرو کہ یہ بات باہر کسی کو نہ بتاؤ قریش میں کہ تم لوگوں نے مجھے یہ جواب دیا، مجھے چھوڑ دو، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور میری بات مان لے، ہو سکتا ہے کوئی اور اسلام قبول کر لے۔ یہ بھائی اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ انہوں نے آپ کی نہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ آپ مہمان ہیں، نہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ آپ قریش کے اس معزز گھرانے کے آدمی جس کا پوری دنیا احترام کرتی ہے، خانہ کعبہ کے کسٹوڈین خاندان سے آپ کا تعلق ہے، نہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ یہ وہ صادق اور امین ہیں جن کے بدترین دشمن بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں تھیں نا جس کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، مہمان کا، مسافر ہونے کا، اور بنو ہاشم کا ایک فرد ہونے کا، مکہ سے آنے والا، مکی کا احترام تو پوری دنیا میں لوگ کرتے تھے مکہ والے لوگوں کا۔ پھر ایک ایسا آدمی جن کا اتنا اونچا کریکٹر تھا کہ ہر آدمی ان کے کریکٹر کی تعریف کرتا تھا، ہر آدمی کہتا تھا کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے زیادہ ماندہ، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا، کسی چیز کا۔ اور کیا ظلم کیا سچی بات ہے کہ یہ بات کہنی آسان ہے زبان سے، اس کو سوچے ذرا تو، کہ شہر کے جو لوفر لفنگے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، اوباش قسم کے، ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا کہ آپ ان پہ پتھر بھی مارو، ان کو برا بھلا بھی کہو، گالیاں بھی دو، اور ان کے پیچھے بھاگو۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت طائف کی گلیوں میں، اور یہ جو لفنگے قسم کے لڑکے ہیں، اوباش قسم کے، لوفر قسم کے، یہ آپ کو پتھر بھی مار رہے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ پتھر آتا ہے تو کبھی ایک ہاتھ سے روکتے ہیں، کبھی دوسرے ہاتھ سے روکتے ہیں، کبھی پتھر ان کو ادھر، ایک پتھر سر پر ان کے کئی پتھر لگے، سر پھٹا 3 جگہ سے، ہاتھ زخمی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے سارے، آپ کے پاؤں مبارک تک جوتوں میں آپ کے خون بھر گیا، اور یہ لوگ اس طرح آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ آگے گئے تو ایک باغ نظر آیا، ایسا باغ جس کے گرد 4 دیواری تھی، اس 4 دیواری اور دروازہ لگا ہوا تھا۔ یہ باغ مکہ کے 2 سرداروں کا تھا جن کا نام شیبہ، اور یہ ان کو کہتے ہیں ربیہ کے بیٹے، یعنی عتبہ اور شیبہ، 2 بھائی ہیں۔ ربیہ ان کا باپ تھا، اور ان کا بیٹا ایک، یہ خاندان اگر آپ نام یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ عتبہ اور شیبہ 2 بھائی ہیں، اور ان کے باپ کا نام ربیہ ہے، یعنی عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ۔ یہ تھے تو مکہ کے، لیکن ان کا یہ باغ، ان کا یہ فارم ہاؤس کہہ لیں، یہ طائف میں تھا۔ یہ بھی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے وہاں پر، ایک کونے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح فارم ہاؤس میں نہیں ہوتے کونے میں کہیں جھونپڑی وونپڑی لگا کر، اس میں آپ بھی اس باغ میں داخل ہوئے زید بن حارثہ کے ساتھ، اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان دونوں نے دیکھ لیا کہ آپ زخمی بھی ہیں، ساتھ زید بن حارثہ بھی زخمی ہیں، اور جب آپ باغ میں چلے گئے تو وہ لڑکے چلے گئے جو آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے مسلسل۔ آپ جب بیٹھ گئے تو ان دونوں کو ترس آیا کہ دیکھو ہمارے خاندان کا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو مکہ میں تو تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں تو بیچارہ مسافر تھا، اور ان لوگوں نے کتنا برا سلوک کیا۔ انہوں نے اپنا ایک غلام جس کا نام عداس تھا، میں نے کہا تھا نا عداس کا نام یاد رکھیں، ابھی ذکر آئے گا، تو اس کو ایک تشت میں انگور کے خوشے، انگور باغ انگور کا بھی، اس میں انگور کے بیلیں بھی تھیں، تو انگور توڑے تازے اس میں رکھے، اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ان کو دے دو، یہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے طائف والوں نے کیا کھلایا ہوگا، جنہوں نے یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، تو کھانا کیا کھلایا ہوگا۔ وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے لا کے رکھا، اور غلام بھی وہاں بیٹھ گیا۔ تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک انگور کا دانہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے منہ میں رکھا۔ تو وہ غلام عیسائی تھا، کہ باقی لوگ تو مشرک تھے نا، وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے عجیب کلمہ پڑھا ہے، میں نے تو کبھی کسی سے نہیں سنی یہاں پر یہ بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا پہلے کسی سے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں، ایک شہر ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، تو تم یونس کے گاؤں کے ہو، علاقے کے ہو۔ یونس علیہ السلام جو نبی گزرے وہ نینوا کے تھے، یونس ابن متہ نام ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے یہ تو جانتا تھا کہ ان کے علاقے کے نبی گزرے، ان کا نام سنا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے؟ حضور سے کہتے، حضور نے کہا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ سن کر وہ فوراً اٹھا، آپ کے ہاتھ چومے، آپ کا ماتھا چوما، آپ کے پاؤں چومے۔ اچھا، وہ دیکھ رہے تھے وہاں سے عتبہ اور ربیہ، عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے کہا لو ہمارے غلام بھی کام سے گیا۔ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں انگور دے کر بھیجا تھا کہ جا کر ان کو انگور دے دو، تو تم کیا ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا کہ آقا یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ میں نے ان کو پہچان لیا، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو خیر انہوں نے اس کو کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، اور تم نہ ان کے مذہب پر چلے جانا، اپنے عیسائیت پر رہو، اپنے دین پر رہو، بس تمہارا دین ان کے دین سے اچھا ہے، ان کے دین پر نہیں جانا۔ ادھر سے آپ نکل کر مزید آگے گئے اس باغ سے، تو جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل آیا، آپ کو سلام کیا، کہا کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ، اور یہ اللہ نے ہم دونوں کو بھیجا ہے، آپ ان کی بات سنیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا، کہا کہ ان کی ڈیوٹی تھی پہاڑوں پر، کہا کہ جو کچھ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا اللہ نے دیکھ لیا، اب اللہ نے ہمیں بھیجا، مجھے یعنی جبرائیل کے ساتھ بھیجا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب سے پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں
تو میں یہ جو طائف کے گرد دونوں پہاڑ ہیں نا، میں انہیں یوں ملا دیتا ہوں، اور ایسا ملاؤں گا ان لوگوں کی چٹنی بن جائے گی اس کے اندر، ایسا ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اللہ پاک نے دیکھ لی یہ ساری۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر والے تھے اور اتنے اونچے حوصلے والے تھے، اور اس امت پر، اپنی امت پر اتنے رحم دل تھے۔ آپ نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے ان لوگوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے تو نہیں مانی میری دعوت، ہو سکتا ہے ان کے بچے کل اللہ پر ایمان لے آئیں۔ میں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں سے آپ نکلے، ایک آپ نے بڑی دردناک دعا بھی کی تھی وہاں پر، اور وہ دعا جب آپ اگلا سیرت کورس انشاءاللہ ایڈوانس کورس پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھاؤں گا کہ وہ کیا دعا تھی۔ ابھی مجھے یہ بچہ بہت خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ ایک ہم انشاءاللہ اس سیرت کورس کے بعد ہم ایک ایڈوانس کورس کریں گے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کچھ چیزیں ذرا ان ڈیٹیل، کچھ چیزیں عربی کی چیزوں سے بتاؤں گا، ان کی دعائیں بھی بتاؤں گا ساری۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے مانا، تو آپ کی بات تو کسی نے نہیں مانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کو اللہ پاک نے، انسانوں نے بات نہیں مانی نا، اللہ تعالیٰ نے جن بھیج دی، اور آپ مزید آگے گئے، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک جنوں کی جماعت وہاں پر گزر رہی تھی، اس نے آپ کا قرآن سن کر وہ وہاں پر اتر آئی، اور آپ کا قرآن سنتی رہی، ان کے دل پر اس کا اثر ہو گیا، اور وہ آپ کے ہاتھ پر وہاں ایمان لے آئی۔ اور پھر وہ جماعت گئی اور جا کے باقی جنوں کو جا کر ساری بات بتائی کہ ہم نے ایک نبی کی بات سنی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن شریف میں سورہ جن میں یہ پوری کی پوری بات موجود ہے، قرآن میں اور بھی جگہ پر اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ پھر آپ واپس مکہ پہنچے، تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ کیسے جائیں شہر میں؟ مکہ والوں کو تو خبر مل گئی ہوگی کہ طائف میں کیا ہوا ہے، یا خبر نہ بھی ملی ہو تو وہ لوگ تو اب ہمیں، اتنے دن ہم نہیں تھے، واپس آئیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ نے کسی کو پیغام بھیجا، ایک کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کیا کہ تم مجھے امن دو، تم میری ذمہ داری لے لو۔ کچھ سرداروں کو بھیجا پیغام، ایک کو بھیجا اس نے انکار کیا، دوسرے کو بھیجا اس نے انکار کیا، تیسرے کا نام مطعم ابن عدی ہے، ان کو پیغام، کو مسلمان نہیں تھا وہ، اس کو پیغام بھیجا، اس نے مان لیا، ٹھیک ہے میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ وہ پھر آیا اور آپ باہر مکہ سے آ کر آپ کو لے کر گیا اپنے ساتھ، اور پورے مکہ میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے، میں نے ان کو میں نے جو ہے وہ پناہ دی ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طریقے کے ساتھ طائف سے آپ مکہ واپس آئے، لیکن بہت ہی دل ٹوٹا ہوا، یعنی نبی کا دل نہیں ٹوٹتا، کہ حوصلے نہیں ٹوٹتے، لیکن مطلب یہ کہ اس دل شکستہ اس اعتبار سے کہ طائف والوں نے بات نہیں سنی اس وقت، لیکن جنوں نے رستے میں سن لی اور جن ایمان لے آئے۔ اب آپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 4 قسم کے بڑے صدمات جمع ہو گئے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں گزرے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، طائف سے میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے سارا سن لیا۔ یہ اتنے صدمات ہیں، یہ سارے اپنی جگہ پر کہ اس سے زیادہ کسی انسان پر تکلیف کا آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کا پھر اللہ پاک نے آپ کو صلہ کیا دیا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعام کیا ہوا، وہ اتنا بڑا ہوا کہ کسی روئے زمین پر کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ اس آج کے سبق کو ریکیپ کر لیں ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچوں، تو آج کا لیکچر آپ نے سنا، اور آپ نے سنا کہ کیسے جب مشرکین مکہ نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں ابو طالب کو کہہ دیا کہ یا تو اب ہم رہیں گے یا آپ کے بھتیجے محمد، تو بچوں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن تھا۔ اب جب اتنا پریشر ابو طالب پہ ڈلا تو ابو طالب نے تھوڑی عاجزی ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے کندھوں پر، اے بھتیجے میرے کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈال۔
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے سب سے بڑے حامی کے جب اعصاب کمزور پڑ گئے ہیں یا پریشر اس پر زیادہ ہے جس کا اثر اس نے لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ بڑا تاریخی جواب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کام کے اندر یعنی دعوت حق دینے کے اندر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، یعنی حق بات کرنے میں اپنی جان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہیں کی، اور بالکل کلیئر واضح طور پر اپنے چچا کو یہ پیغام دے دیا کہ میں کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر اس دعوت کو، اس سچ بات کو چھوڑنے والا نہیں، تو یا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب یہ دعوت ختم ہو سکتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اس دعوت کا پرچار کرتا رہوں گا۔ اور پھر جب ابو طالب کو بالکل کلیئر یہ ایک پیغام پہنچ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں، تو پھر ابو طالب نے اپنے خاندان کو، جس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے، ان کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے جب ان کی حمایت طلب کی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ آ گئے، تو پورے مشرکین مکہ نے کیا کیا، ان سے بائیکاٹ کر دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان، ابو طالب، بنو ہاشم، عبد المطلب، ایک گھاٹی جس کا نام شیب ابی طالب ہے اس کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اور پھر 3 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ اس خاندان نے یہاں پر گزارا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تکلیفیں، بھوک، پریشانیاں، بہت مشکلات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کو کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ جس چمڑے پر، جس چیز پر یہ تحریر، یہ معاہدہ لکھا گیا ہے جو کہ کعبہ کے دروازے پر لٹک رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں کھول کر، اس کو دیمک چاٹ چکی ہے، دیمک نے اس کو کھا لیا ہے۔ تو پھر ابو طالب مکہ گئے اور خانہ کعبہ کے اندر مشرکین مکہ کو بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ جس جگہ پر یہ چمڑے کے اوپر یا جس چیز کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے اس کو دیمک کھا چکی ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا اس کو تو اللہ کے نام کے سوا وہ سارے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی۔ تو عربوں کا یہ اصول تھا کہ جب تحریر مٹ جائے، پھٹ جائے، یا تحریر ختم ہو جائے یا اس کا نشان مٹ جائے تو وہ معاہدہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ تو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارنے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا اور وہ پابندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب اور ان کے خاندان پر ختم ہوئی۔ اب یہ جو وقت تھا، یہ دور تھا، اس وقت نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ جب یہ پابندیاں ہٹیں اور شیب ابی طالب سے باہر آئے، اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چند دن ہی بعد ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حامی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غموں کا سال فرمایا کہ یہ کیونکہ 2 بہت بڑے غموں کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام غموں کا سال رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا، ارادہ فرمایا کہ طائف کی طرف جاؤں میں، مکہ سے طائف کا سفر کا ارادہ فرمایا، صرف دعوت کے غرض سے کہ مکہ کے لوگ تو اب اس کو قبول نہیں کر رہے، تو شاید باہر کے لوگ جو ہے اس کو قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیا، اور واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور طائف میں 3 سردار جو کہ تینوں بھائی تھے، عبد علیل، مسعود اور حبیب کے سامنے دعوت حق رکھی، اور انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا اس دعوت کو قبول کرنے میں، اور واپسی پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی اور باش نوجوانوں کو لگا دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زخمی ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے زخم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ اور پھر ایک جگہ، ایک باغ میں کچھ ان سے جب امن ہوا تو وہاں پر تھوڑا سا آرام فرمایا۔ وہ باغ مکہ کے 2 سرداروں کا تھا جو کہ ربیعہ کے بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم آ گیا۔ بظاہر تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لیکن اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو رحم آیا، تو انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا اس کو کچھ انگور دے کر بھیجا کہ یہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔
تو وہ انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل دعا فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ اور اس میں ایک جملہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور دعا کے ختم ہوتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے سلام کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو جس وادی میں یہ طائف واقع ہے ان دو پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانیں گے۔ دیکھیں کیسا رسپانس تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کتنے پولائٹ طریقے سے، اتنے مظالم سہنے کے بعد بھی اتنے صبر اور استقامت کے ساتھ، اور ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی، دعا کی۔ تو بچوں یہ تھا آج کا خلاصہ آج کے پورے سبق کا۔ تو آپ نے امید ہے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں میں نے دوبارہ ہائی لائٹ کیے۔ اچھا، اس میں آج کے لیکچر کے آپ نے پوائنٹرز بنا لینے ہیں، اور ان پوائنٹرز کو کہیں پہ امپورٹنٹ، یعنی چار مین واقعات تھے آج کے سبق کے اندر، اور وہ واقعات آپ نے اپنے پاس لکھ لینے ہیں، اور بالخصوص جو ناموں کا ذکر آج کے واقعے میں ہوا ہے، جن ناموں کا بھی ذکر ہوا ہے، جس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے تو وہاں پہ ربیہ کے 2 بیٹے تھے، ان کا ایک غلام تھا، ان سب کے نام اور بھی جو نام ساتھ ساتھ آئیں، ان ناموں کو ریلیشن کے ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو آج کے لیکچر کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، تو انشاءاللہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔